We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Janjua and Associates Limited. Cool Max. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर है एक और वीलॉग के साथ। और आज ज़ाहिर है एक ही टॉपिक है जिस पर हर पाकिस्तानी बात कर रहा है, चाहे वो मीडिया में है, मीडिया से बाहर है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह चर्चा हो रहा है। तो वो हो रहा है सिर्फ़ और सिर्फ साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के इंटरव्यू के हवाले से, जो आज BBC के फेमस प्रोग्राम हार्ड टॉक पे आप लोगों ने देखा और सुना। व्हाट अ शैम्बल। आई वॉज़ रियली डिसअपॉइंटेड। इसलिए नहीं कि बहुत ही हार्ड टाइम दिया हार्ड टॉक में जो प्रोग्राम का होस्ट था स्टीफन सैकर ने, बल्कि इसलिए कि मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा लगता है कि इसहाक डार के जवाबों के बाद मुझे फ़ील हुआ कि उनको शायद अंदाज़ा ही नहीं था कि उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा और कैसे स्लैश किया है होस्ट ने उनको। लेकिन उनमें से कुछ सवाल अब मैं इस वीडियो में बहुत ही ब्रीफ वीडियो करूँगी ताकि आप लोगों को, ख़ास तौर पर वो लोग जिन्होंने वो इंग्लिश में इंटरव्यू देखा और समझ नहीं पाए कि क्या हुई, सवाल क्या हुआ, जवाब क्या दिया, थोड़ा सा उनके लिए आसानी से एक्सप्लेन करूँगी। और कुछ ऐसे सवाल जो मुझे लगे कि वो बायस्ड भी थे होस्ट की तरफ से, उस पर भी बात करूँगी। लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि इसहाक डार का जो पर्सनालिटी थी वो 100% वहाँ पर मौजूद नहीं थे। मेंटली थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो गए थे और उनके चेहरे से बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था कि बहुत नर्वस हो गए शायद, और साफ लग रहा था कि ही वॉज नॉट एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर इट, विच इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट। उनको तैयारी करके जानी चाहिए थी, उनको पता होना चाहिए था कि इस वक्त वो एग्ज़ाइल में हैं और ये सेल्फ इम्पोज्ड एग्ज़ाइल है उनके ऊपर, नवाज़ शरीफ के ऊपर भी। नवाज़ शरीफ की सिचुएशन तो और ज़्यादा वर्स है कि वो उनको सज़ा हुई है पाकिस्तान में, वो यहाँ पर मौजूद हैं, इलाज की गर्ज से आए थे, वापस नहीं गए, तो उसके हवाले से भी उन पर सख्त सवालात होने थे। फिर इसहाक डार की अपनी पोजीशन में ये है कि गुज़श्ता 3 सालों से वो UK में मुकीम और उन पर बहुत से मुकदमात नैब ने बनाए हुए हैं, पाकिस्तान में मतलूब भी हैं वो। काफ़ी दफ़ा उनको यहाँ पर नोटिस भी भेजे गए, वापस नहीं गए, उनकी प्रॉपर्टी को भी टेक ओवर कर लिया है जो अभी की रजीम है उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद वो तैयार नहीं थे। यहाँ पर पता है अफसोस की बात ये होती है कि ग्रूमिंग, आपको जो ग्रूमिंग, अगर हम UK की पॉलिटिक्स की बात करें तो MP बनने से पहले आपको बहुत से कोर्सेज करवाए जाते हैं। सिर्फ ये नहीं होता कि आप इलेक्शन जीत के और आप MP बन गए। इलेक्शन से या नॉमिनेशन MP के लिए टिकट से पहले और नॉमिनेट होने से पहले भी आपको कुछ कोर्सेज करने पड़ते हैं ताकि आप एलिजिबल हों कि अगर आपको टिकट मिल जाता है फ़र्ज़ करें और आप MP बन जाते हैं, तो फिर आपके पास एक ख़ास किस्म का नॉलेज होना चाहिए, ग्रूमिंग आपके पास होनी चाहिए, जो बदकिस्मती से हमारे यहाँ नहीं है। और वही बात है कि सियासत में जो मौरूसियत है उसकी वजह से सिचुएशन ख़राब है। बहरहाल थोड़ा सा जायज़ा लेंगे इस इंटरव्यू का। और इस इंटरव्यू में बहुत से सवालात किए उनसे होस्ट ने, बड़े सख्त सवाल किए उनसे। सबसे पहले तो ये पूछा गया उनकी प्रॉपर्टी के हवाले से कि आपकी और आपकी फैमिली की प्रॉपर्टी कितनी है, और ये सवाल जो होस्ट था उसने 3 मरतबा दोहराया, लेकिन इसहाक डार ने हर दफ़ा ये जवाब दिया कि उनकी कोई प्रॉपर्टी, उनकी जो भी उनकी प्रॉपर्टी है टैक्स में डिक्लेयर्ड है, और पाकिस्तान में उनके पास एक घर है जो टेक ओवर कर लिया है अथॉरिटीज़ ने, और लंदन में उनके पास घर नहीं है। फिर जब दोबारा तीसरी मरतबा सवाल पूछा गया क्या कि आपकी और आपकी फैमिली की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, दुबई में भी नहीं है, तो फिर ने कहा दुबई में एक विला जो मेरे बेटों का है। तो ये सवाल, इसका जवाब आपको पहले ही दे देना चाहिए था ताकि 3 मरतबा जो आपकी ह्यूमिलिएशन उठानी पड़ी आपको ना उठानी पड़ती, और आप बता देते कि मेरी ये प्रॉपर्टी है, मेरे बच्चों की है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मुल्क में भी, UK में रहते हुए भी और यूरोप में, आपके बच्चे अगर 16 साल से ऊपर के हैं तो फिर वो इंडिपेंडेंट हैं, वो खुद रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स के भी, और उसके अलावा अगर किसी किस्म का कोई उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी होती है, उन पर डिपेंड करती है। सो लुक, दे आर इंडिपेंडेंट, सो दैट्स डिफरेंट हेयर। और पाकिस्तान में भी खैर ऐसा होता है, लेकिन वहाँ डिफरेंट लॉज हैं। सो ये तो एक सवाल था जिस पर सबसे पहले उनको मात हुई, और ये सवाल प्रोग्राम के बहुत शुरू में ही पूछ लिया गया। अब थोड़ा सा इसका हम इन डिटेल बात करते हैं। जो भी मसाइल हैं इस वक्त अपोजिशन के, और ख़ास तौर पर PDM की मूवमेंट जो चल रही है, और जिस तरीके से इस इंटरव्यू का प्ले किया जा रहा है और प्ले किया जाएगा, मुझे लगता है कि इससे अपोजिशन पे, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के मोराल पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और मैंने इनके इंटरव्यूज़ को डिफरेंट चैनल्स पर देखने की कोशिश की, सिर्फ ये जायज़ा लेने के लिए कि लोग कमेंट क्या कर रहे हैं, लोग इस पर बात क्या कर रहे हैं। एंड बिलीव मी,
جو سپورٹ ہے فار عمران خان از ہیوج. آئی مسٹ, اگر کہ میں بہت کرٹک ہوں عمران خان کی ان کی پالیسیز کے حوالے سے, لیکن ان کی جو ایک سپورٹ ہے, چاہے وہ انہوں نے خود بنائی ہوئی ہے یا کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کا ایک میڈیا سیل ہے, جو بھی ہے, بٹ وہ ہر جگہ ان کی پریزنس موجود ہے. اور آج کے انٹرویو پر جتنے بھی انٹرویوز اپلوڈ کیے مختلف یوٹیوب چینلز نے, اپنے چینلز پہ چلا رہے ہیں, اس میں بھی جو سپورٹ ہے وہ عمران خان کی طرف سے شو ہو رہی ہے, اور لوگ ان کو مختلف القابات سے نواز رہے ہیں. چور, لٹیرے, اور یہ لفظ تو خیر ان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. جو کہ انفارچونیٹ بھی ہے, مطلب ہم لوگ اکثر تمیز کے دائرے سے باہر بھی چلے جاتے ہیں. ان سے جو فوجی قیادت کے اوپر نواز شریف کا جو ایک سنگین الزامات ریسنٹلی لگائے, اس بھی سوال پوچھے گئے, اور اس کے بارے میں انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہمارے ملک میں سچویشن یہ ہے کہ یہ تو امریکہ بھی مانتا ہے, انہوں نے ہیلری کلنٹن کی ایگزامپل دی کہ ہمارے ملک کے اندر کبھی بھی جمہوری اداروں کو پلنے نہیں دیا گیا, اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہمیشہ کنٹرول کرتی ہے. اور انہوں نے کوٹ کیا ہیلری کلنٹن کو بھی کہ اس نے اس کے بارے میں بات کی تھی, اور اس نے ہوسٹ کو یہ بھی بتایا اسحاق ڈار نے کہ برطانیہ میں جمہوریت ہے, یہاں پر ڈیموکریسی ہے, لوگ ڈیموکریسی کو مانتے ہیں, اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ سے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں گے بجائے اس کے کہ آپ ان لوگوں کو سپورٹ کریں جنہیں ہمارا الیکشن رگ کیا ہے, الیکشن چھینا ہے. یہ سوال بھی کیا گیا ہوسٹ کی طرف سے, اور اس پہ مجھے تھوڑی سی حیرانگی بھی ہوئی, بلکہ میں آپ کو وہ جو کویشچن ہے اس پہ بات کرنے کے بعد میں وہ کویشچن, بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے آپ کو وہ سوال میں سنوا دیتی ہوں جو ہوسٹ نے کیا اباؤٹ, جب الیکشن ریگنگ کی بات کی اسحاق ڈار نے, تو ہوسٹ کا جو سوال تھا وہ کہتا ہے, وہ دیکھیں کلپ, پھر میں آپ کو ذرا اس کو ایکسپلین کرتی ہوں. You and he, you of course used to be his finance minister in the Pakistan government. You and he put yourselves forward as leading voices in the opposition in Pakistan, demanding early elections and an end to Imran Khan's government. And I ask you, what credibility do you think you have with the Pakistani people? I think what credibility Imran Khan government has. The world has witnessed that it was a stolen election. It was a rigged election. It's not we are saying. We have experienced. All pre-poll 2018 surveys indicate the PMLN will win. But the observers, the Human Rights Commission of Pakistan, the dirtiest election. Everybody knows the election has been stolen from us. So I think we have every with respect, right. I just look back at the EU monitors report on that election. They reported some grave concerns about abuses in specific places, not involving just one party, but several different parties. But the final and ultimate conclusion was that they believed the result was credible, that Imran Khan's election victory in 2018 was credible. That was the conclusion of the EU report. Then you haven't read all the reports. The Human Rights Commission of Pakistan. You can cherry pick the most negative. I'm telling you that the EU monitors, highly respected, independent monitors, looked at everything that happened in Pakistan, and they concluded that Imran Khan's victory was credible. No, Free and Fair Election Network, which is the global one. Do we have any question on their integrity? What do they report? I don't believe that there's ever been an election in Pakistan without some abuses where every single thing was conducted with freedom and integrity. That doesn't work in Pakistan. The truth is Imran Khan has a democratic mandate. He's been in power for 2 years, and you are now saying to the Pakistani people he must be removed from office. Mr. Sarkar, this election has been stolen. It was a rigged election. There was a pre-poll rigging. Electables from our party were pushed to his party using the NAB. During the day, the results transmission system was choked off and was put off of hours. Our polling agents were expelled from the poll. Fafin has reported 35 seats were rigged and stolen. Otherwise, he would have never been in government. Well, your party chooses to say that. I would simply come back to Michael Gala, the chief of the EU monitoring team, who said overall, I think you have this to read the whole election result is credible. No, well, this. You haven't read the whole report. Let's go to the whole report of EU chief. Please go through what did he say before this last sentence. Well, of course, his conclusion is the most important thing. I think you'd agree. No, well, conclusion. Maybe you wouldn't. جی, تو اب دیکھا کہ یہ جب اسحاق ڈار نے بات کی کہ وہ اس لیے پی ڈی ایم کی موومنٹ لے کر آگے جا رہے ہیں, یا ان کی جو پی ڈی ایم کی موومنٹ چل رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی 2018 کے انتخابات میں, اور نواز شریف چوتھی مرتبہ بھی پرائم منسٹر بن سکتے تھے, لیکن فوج کے ایک انڈیویجول نے اور جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے مل کر وہ الیکشن عمران خان کو کے حوالے کیا اور ان کو جتوایا. تو اس پہ
جو ہوسٹ تھا اس نے اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی کی, اور یہاں پر مجھے تھوڑا سا ایک بائسنس ہوسٹ میں بھی نظر آئی, اور اس میں انہوں نے ایک سروے کا ذکر کیا جس میں یہ کہا کہ جو سروے ہے جس میں یورپین یونین کا ایک سروے تھا جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اوور آل جو رپورٹ دی ہے انہوں نے کہا تھا کہ وہ سیٹسفائیڈ ہیں ود دی الیکشنز, اور نتائج جو نکلے ہیں وہ ڈیموکریٹک ہیں. تو پھر اسحاق ڈار نے ان کو یہ بھی کہا کہ یہ رپورٹ شاید اپنے پوری نہیں پڑھی, اس میں جو پوری رپورٹ ہے آخر میں کچھ اور بھی لکھا ہے, اور اس کے علاوہ بھی بہت سے سرویز ہیں, آپ ان کو بھی آپ پڑھیں. تو پھر یہ کہا گیا ہوسٹ کی طرف سے کہ آپ نے تو وہی سرویز کا یہاں پر ذکر کرنا ہے جس میں تنقید کی جا سکتی ہے گورنمنٹ پہ. سو یہ ایک سوال تھا جس پہ مجھے تھوڑا سا ایک ذہن میں سوال ابھرا کہ دیٹ واز اے بٹ ہارش فرام ہوسٹ پوائنٹ آف ویو, کہ آپ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ورڈ جو لفظ ہیں وہ اپنے گیسٹ کے منہ میں ڈال رہے ہیں اور آپ نگیٹ کریں اس کی ہر بات کو جو وہ ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہے. سو دیٹ واز ون پوائنٹ جس میں مجھے لگا کہ یہ تھوڑی سی زیادتی ہوئی ہے اسحاق ڈار کے ساتھ. پھر پیناما پیپرز کی بات کی جب اسحاق ڈار نے کہ جو ان کے خلاف نیب تو کام کارروائی کر رہی ہے اور ان کے خلاف بہت سے الزامات بھی ہیں, لیکن پیناما پیپرز میں ان کا نام نہیں تھا, ان کی فیملی کا نام نہیں تھا. اس پہ بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہوسٹ نے. اس نے کہا کہ اگر آپ کے خلاف پیناما پیپرز میں آپ کا نام نہیں تھا لیکن آپ کے خلاف انویسٹیگیشن تو چل رہی ہے اور سارے ثبوت جو ہیں وہ نیب کے پاس موجود ہیں اور وہ تمام ڈیٹیلز ہوسٹ کے پاس بھی تھی, یہاں پر بھی تھوڑی خفت اٹھانی پڑی اسحاق ڈار کو. اور دوسری بات جو میں سمجھتی ہوں کہ جس پہ سب سے زیادہ ایک آج نواز شریف کو بھی افسوس تو ہو رہا ہوگا کہ اسحاق ڈار کو وہاں بھیجنا نہیں چاہیے تھا, اور شاید ایکسپیکٹ نہیں کرے تھے کہ اس قسم کا رزلٹ جو ہے سامنے آئے گا. اور نواز شریف کے بارے میں بھی جب نے کہا کہ ہی از اے کنوکٹڈ کرمنل اور ان کو جیل ہوئی ہے, وہ جیل کو کے بجائے میڈیکل گراؤنڈ پر یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں اور یہاں بیٹھ کے تقریریں کر رہے ہیں, یہاں بیٹھ کے آپ ریلیز کر رہے ہیں, یہاں بیٹھ کر پاکستانی عوام کو باہر نکلنے کا کہہ رہے ہیں, اور جبکہ پاکستان میں ایک ڈیموکریٹک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, فوج کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. کیا جو پی ڈی ایم, کیونکہ اسحاق ڈار کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ ہم لوگوں کو اس لیے باہر لے کے جا رہی ہیں, ریلیز اس لیے باہر نکالی جا رہی ہیں تاکہ جو اس وقت ملک کے اندر مہنگائی ہے, معیشت کو جو خرابی ہو رہی ہے, معیشت 0.4% پہ ہماری معیشت ہے جی ڈی پی, جو کہ انہوں نے ایز پر اسحاق ڈار کے آج سے 4 سال پہلے یا 5 سال پہلے 5.6% کی گروتھ ریٹ تھی, اور ان کے بارے میں انڈیکیٹرز یہ تھے پاکستان کے بارے میں کہ 2030 تک وہ G20 میں شامل ہو جائے گا. حالات یہ ہیں کہ 0.4 ہماری جی ڈی پی گروتھ چلی گئی ہے. تو اس پہ ہوسٹ نے ان کو یہ کہہ کر چپ کرا دیا کہ اگر آپ کو پاکستان کی معیشت کی اتنی فکر ہے تو جس طریقے سے آپ ریلیز نکال رہے ہیں, لوگوں کو سڑکوں پہ باہر لے کے جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کو پولیٹیکلی موبائل کر رہے ہیں کووڈ کی سچویشن میں بھی, تو آپ کو نہیں لگتا کہ جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئے گی اور عمران خان کو اگر کوئٹ کرنا پڑے گا تو اس سے ہمارے ملک, آپ کے ملک کی جو معیشت ہے وہ مزید خراب ہوگی. تو یہ بھی ایک اچھا پوائنٹ تھا ہوسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, لیکن اسحاق ڈار کے پاس اس کے حوالے سے بھی کوئی خاطر خواہ جواب موجود نہیں تھا. اور ایک اور سوال جس پہ جو کیا ہوسٹ نے کہ آپ کھل کر تنقید کر رہے ہیں, اور خاص طور پر نواز شریف, فوج, جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے, آئی ایس آئی کے چیف کے حوالے سے, تو کیا اس وقت نواز شریف جب جنرل ضیاء الحق کی رجیم میں آئے تھے, جب وہ ان کو سیاست کا آغاز انہوں نے کیا تھا, اس وقت اس بات کا احساس نہیں تھا جو اب ہونے ہوا ہے؟ سو جواب یہ تھا اسحاق ڈار کا کہ یہ ایولیوشن کا پروسیس ہے. وہ میں آپ سے اگری نہیں کرتا ہوں, لیکن یہ ایولیوشن کا پروسیس ہے جس کو ہوسٹ نے سراسر رد کر دیا اس ایولیوشن کے پروسیس کو. یعنی اسحاق ڈار کے پاس کا یہ جواب بھی ہونا چاہیے تھا کہ انسان کی زندگی میں آپ غلطیاں بھی کرتے ہیں, اس سے سیکھتے ہیں, اور پھر لائف میں آپ کو پتہ چلتا ہے جب جیسے جیسے آپ میچیور ہوتے ہیں پالیٹکس میں کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے, اور جب اس بات کا احساس ہو جاتا ہے تو انسان اپنے آپ کو چینج بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے. دیر از نو ہارم کہ سم ٹائمز اپنی مسٹیک مان لیں, بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ ہم اس وقت بھی ٹھیک تھے اور اب بھی ٹھیک ہیں. اس سے سچویشن جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. بہرحال اوور آل اس انٹرویو سے پیپلز مسلم لیگ نون کے لوگوں کا مورال بھی لو ہوگا. بہت زیادہ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ بھی ہوا ہے. پی ڈی ایم کی موومنٹ جو ہے اس کو بھی اس کا نقصان ہوگا. پی ڈی ایم کی موومنٹ ویسے بھی تھوڑی سی ذرا سلو ہو گئی ہے, اور جو پی ڈی ایم کی مختلف جماعتوں کے درمیان تھوڑی سی رنجشوں کی بھی بات آ رہی ہے سامنے, جسے لگتا یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے میں یہ کامیاب تو نہیں ہوں گے, لیکن اتنا ضرور ہوگا
کہ عمران خان کی حکومت رہے گی لیکن تھوڑی سی کمزور ہو جائے گی، اور PMLN کا جو بیانیہ ہے وہ بھی تھوڑا سا کمزور ہوتا دکھائی دے رہا ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ جنوری سے جو کال دی ہے PDM نے ملک گھیر ہڑتال کی، اس میں وہ کتنا کامیاب ہوتے ہیں، اور جو کرونا کا جو ریسنٹ آؤٹ بریک ہے، اس سے لوگوں کو کتنا افیکٹ ہوتا ہے، یہ بھی دیکھنے والا ہے. سو یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کامنٹ بھی کیجیے گا. لیکن میری ریکویسٹ آپ سب لوگوں سے یہ ہے کہ میرے جو پروگرامز ہوتے ہیں، میری ویڈیوز یہ ہیں، مجھے اس بات کی کبھی خواہش نہیں رہی کہ ہزاروں میں لوگ میری ویڈیوز دیکھیں. میں چاہتی ہوں کہ جتنے بھی لوگ دیکھیں، پڑھے لکھے لوگ دیکھیں، جن کو سمجھنے کا طریقہ ہو، سمجھنے کا سلیقہ بھی ہو، جن کی ایک انڈیپینڈنٹ اپنی رائے ہو، جو کہ کسی طرح سے بائس نہ ہو، اور اپنے جب کامنٹس کریں تو تھوڑا سا رسپیکٹفل کامنٹس ہوں ٹورڈز می، ٹورڈز اینی بڈی جو بھی اور بھی کامنٹ کر رہے ہیں. کیونکہ بعض اوقات میں دیکھتی ہوں کیونکہ کچھ کامنٹس جو ہیں ان کو ذرا برداشت کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. لیکن بہرحال وہ آپ لوگوں کی رائے ہوتی ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ وی شوڈ شو رسپیکٹ فار ایچ ادر. سو یہ تھی آج کی ویڈیو، اور آپ کو میں نے تھوڑا سا ہارٹ ٹاک بھی دکھایا، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے اور رہے گا کہ اسحاق ڈار اگر تھوڑی سی اور تیاری کر کے جاتے تو شاید جو خفت کا سامنا انہیں کرنا پڑا ہے وہ نہ کرنا پڑتا. اور میرے خیال میں پولیٹیکل پارٹیز کو یہ جان لینا چاہیے کہ آپ کو اپنے منسٹرز کو یا اپنے رہنماؤں کو تھوڑا سا گروم بھی کرنا ہے، تاکہ ایسی جگہوں پہ جا کے وہ اپنا کانفیڈنس لوز نہ کریں. اینڈ اس کا کریڈٹ میں ویسے عمران خان کو ضرور دوں گی کہ ہی از کوائٹ کانفیڈنٹ. اینڈ پرویز مشرف، جب بھی ایز اے اسٹیٹمنٹ کی بات آتی ہے، لوگ بھلے میں جتنا بھی اختلاف کریں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ پرویز مشرف نے پاکستان کو ہمیشہ، بھلے وہ ڈکٹیٹر تھا، اس نے شب خون مارا، اس نے ڈکٹیٹرشپ لائی پاکستان میں، اس نے جمہوریت کو بھی نقصان اس کی وجہ سے پہنچا، اس کی وجہ سے جوڈیشری کو بھی نقصان پہنچا، لیکن ایز اے اسٹیٹسمین اس نے باہر جا کے اپنے ملک کو پروٹیکٹ کیا اور کسی کو بات نہیں کرنے دی، اور اس کے پاس ہر سوال کا ہر جواب ہمیشہ موجود ہوتا تھا. اور ہمیں اس طرح کا کوئی اسپوکس پرسن چاہیے پاکستان کے لیے. یہ تھی آج کی ویڈیو، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.